अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल दुआ टू वॉइस। वीडियो शुरू होने से पहले दुआ टू वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जब होश संभाला तो घर में अम्मा को सिलाई करते और मामू को सौदा सलफ लाते देखा। इन दोनों के मुंह से मरहूम अब्बा का जिक्र भी सुना करती थी कि बहुत शरीफ अलतबा और नफीस आदमी थे। किताबों की दुकान थी, इल्म दोस्त थे, मोहल्ले में सभी इनकी इज्जत करते थे। लेकिन ज़िंदगी ने वफा न की और उन्हें कम से इन मामू के सहारे छोड़कर चल बसे। दुख सुख उनके दिन यूं तू करके गुजरते गए। मैं स्कूल में पढ़ती रही और माँ सिलाई करती रही। घर में रोज़ मोहल्ले की औरतों का आना जाना रहता था क्योंकि अम्मी बहुत उम्दा सिलाई करती थी। उन्होंने गवर्नमेंट वोकेशनल सेंटर से 2 साल डिप्लोमा किया था। कुछ अपना शौक़ था कि कटिंग में ताक थी। क्या जानती थी कि ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि शौक़ इनके लिए गुज़र औक़ात का वसीला बन जाएगा। बेशक मोहल्ले में इनके मुकाबले का कोई न था। हुनरमंदी और सिलाई में टेलर मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया था। दर्जी इस दौर में एक सूट का 400 रुपया लेता था तो ये 100 में से अच्छा सी दिया करते थे। तभी सारे मोहल्ले के कपड़े सिलने इनके पास आने लगे और इनकी मशीन से ऐसी संगत हो गई कि सर खुजाने का टाइम नहीं मिलता। आम दिनों के अलावा ईद शादी के मौसमों में औरतों का हमारे घर तांता बन जाता था और ढेरों ढेर कपड़े सिलने को आ जाते। मैं बेमुश्किल मैट्रिक कर सकी। माँ ने मुझे घरदारी संभालने के मिशन पर जो लगा दिया था। उन्हें अब मेरी शादी की फिक्र थी जिसके लिए इनके ख्याल में जहेज ज़रूरी था, वरना किसी माकूल घराने से रिश्ते की उम्मीद न रखी जा सकती थी। मामू ने FSC करने के बाद अद्वियात के स्टोर पर मुलाजमत करने की खातिर ज़रूरी कोर्स किया, फिर फार्मेसी स्टोर पर सेल्समैन हो गए। मामू भी कमाने लगे। हमारे घर के माली हालात संभल गए। वालदा चाहती थी कि अपने भाई की शादी कर दें और फिर भाभी घर संभाल ले, लेकिन मामू राज़ी न हुए। इनका कहना था कि पहले नाजिया की शादी हो जाए, इसके बाद मैं अपना घर आबाद करने के बारे में सोचूंगा। मोहल्ले की तमाम खवातीन से वालदा की अच्छी वाकफियत थी। इनका बरसों का आना जाना था। जब वो कपड़े सिलवाने आती थोड़ी देर बैठकर मेरी माँ से दुख सुख भी कर लेती थी। अक्सर खवातीन अपने जवान साल बच्चे के रिश्ते के बारे में तफक्कुर का इजहार करती। बहन, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। ऐसा कहने का मतलब ये होता कि किसी दूसरी खातून ने अगर यही पैगाम दिया है तो वो दोनों तरफ बात पहुंचा दे। वालदा ये काम बखूबी कर सकती थी। जब एक बीबी कहती मुझे बेटी के लिए अच्छा लड़का मतलूब है तो दूसरी जब आती तो अपने बेटे के लिए किसी पढ़ी लिखी लड़की के रिश्ते की तालब होती। वालदा इसे बता देती कि फ़लाँ बीबी ने मुझे कहा था तुम्हारा तज़किरा ज़रूर इनसे करूँगी, किस्मत में होगा तो रिश्ता मिल जाएगा। रिश्ते नाते ऐसे ही किसी वसीले से होते हैं। जब दो ख़वातीन की ज़रूरत का तज़किरा वालदा की ज़ुबानी हो जाता तो वो एक दूसरे से रब्ता कर लेती। यूँ कई रिश्ते बनते और शादियाँ हो जाती। वालदा सिलाई वाली खाला के बाद रिश्ता कराने वाली खाला मशहूर हो गई। हालांकि अम्मी जान का इसमें कोई शऊरी अमल दखल ना था। वो भी सबीलिल्लाह तज़किरा करती थीं, शायद किसी का काम हो जाए। अगर दुआओं से तकदीरें बदलती हैं तो मुमकिन है कि किसी की दुआ के सदक़े में इनकी बेटी का नसीब भी खुल जाए। जितनी ख़वातीन कपड़े सिलवाने आती वो अब ज़्यादा इस गर्ज से आने लगी थी कि कुलसूम बीबी को बहुत से अच्छे घराने की बीबियाँ जानती हैं, इनके ज़रिए रिश्ते हो जाते हैं, लिहाजा हम भी इनसे जाकर बदुआ करें तो हमारी बच्चियों के नसीब खुल जाए। इधर अम्मी जान को रोज़ो शब मेरी फ़िक्र घुला रही थी। कहती थी ये खैर से अपने घर की हो जाए तो मैं चैन से मर सकूँगी। यूँ माँ और मामू किसी रिश्ते के इंतज़ार में रोज़ जीते और रोज़ मरते रहे। वालदा के तवस्सुत से दर्जनों लड़कियों के रिश्ते हुए, लेकिन मेरे लिए वो ना आया जो मुझे टोली में बैठाकर अपने घर ले जाता। वालदा हर खातून को रिश्ता बताती मगर अपनी बेटी के लिए ज़ुबान न खुलती। उन्हें लिहाज आता था। सोचती ज़रूर थी कि ये रिश्ता ढूंढती फिरती हैं, फिर मुझसे बार बार कहती कि हमारा बेटा पढ़ लिख गया है, बस सर रोज़गार है, बिजनेस है, ये है वो है। आखिर उन्हें मेरी बेटी क्यों नज़र नहीं आती। गरीब घर की बांदी हो जाए तो अच्छे रिश्ते भी मुश्किल से आते हैं। मोहल्ले वाले कुछ अमीर कबीर, कुछ खाते पीते और खुशहाल लोग थे। लड़के पढ़ लिख कर जवान हो गए, अफसर भी हो गए, लेकिन ये किसी ने ना पूछा कि तुमने अब तक नाजों का रिश्ता क्यों नहीं किया। आखिर कब तक घर में बिठाई रखोगी। कुलसूम की बेटी पर किसी की नज़र न टिकी। हालांकि मैं खूब सलीकामंद, सुघड़, खूबसूरत और बाअदब थी। जो आती कहती कुलसूम तेरी बेटी लाखों में एक है।
اللہ نصیب اچھا کرے، صاحب نصیب ہو۔ اس دعا پر اماں اب خود منہ سے کہنے لگی تھی کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے میری نازوں کے لیے بھی، بس یہی دعا کرو۔ جواب ملتا اللہ نے چاہا تو نصیب کھل جائے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ محلے کی کئی لڑکیاں سہاگنیں اور لڑکے دلہا بنے، پھر بچوں کے ماں باپ بھی بن گئے تھے، مگر میرا نصیب نہ کھلا۔ میری عمر تیزی سے پکے سن کی طرف منازل طے کرتی جا رہی تھی اور اماں عمر رسیدگی سے بڑھاپے کی طرف محو سفر تھی۔ ماموں کی گھر بسانے کی آرزو تھکنے لگی، ان کے سر میں بھی چاندی کے بال چمکنے لگے، لیکن میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ آیا۔ اب دونوں کے لیے میرے وجود کا پہاڑ ایسا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ وہ اب اٹھتے بیٹھتے کہتی، جانے کتنے رشتے کرائے، کسی کی دعا نہ لگی، میری بیٹی کے بھاگ نہ کھلے۔ اماں بیچاری اسی فکر میں سٹھیانے لگیں اور ماموں باہر ملنے جلنے والوں کے بیچ میرے رشتے کے لیے التجا آمیز لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ والد حیات تھے تو گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ماں نے محنت کا دامن تھاما، عزت میں فرق نہ آیا، مگر حیثیت میں بہت فرق آ گیا۔ پہلے لوگ ان کو فاروق کی بیگم کہتے تھے، پھر سلائی والی خالہ نام پڑ گیا اور اب وہ رشتے کرانے والی مشہور ہو گئی۔ تبھی میرے لیے کوئی رشتہ لے کر نہ آتا۔ ہمارے گھر بھی کیا تھا، کئی برسوں سے سفیدی ہوئی اور نہ ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہو سکی۔ اب یہ گھر ایک کھنڈر کی سی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ دیواروں سے پلستر اکھڑ گیا تھا، نل ٹوٹ گئے تھے، پانی چھت کی ٹینکی اور دیواروں سے بہتا تھا۔ بارش میں اس کمرے کی چھت جہاں پانی کی ٹینکی بنی تھی جھڑ بہنے لگی تھی، فرنیچر 40 برس پرانا لگتا تھا۔ ایسے گھر کی لڑکی لینے کون آتا؟ اگرچہ اماں نے پیسہ جوڑ کر اچھا خاصا جہیز جمع کر کے اسٹور میں بھر دیا تھا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ لڑکی سنہرے خواب دیکھتی ہے، گھر بسانے کے، اسے سجانے کے۔ یہ خواب فطرت کا تحفہ ہوتے ہیں، لیکن مجھ پر وہ وقت آ چکا تھا کہ میں ان خوابوں کو خدا حافظ کہہ چکی تھی۔ ماموں ایک روز اخبار پڑھتے پڑھتے امی جان سے مخاطب ہوئے، کلثوم باجی، روز اخبار میں طرح طرح کے اشتہارات نظر سے گزرتے ہیں، آج ضرورت رشتہ کا ایک اشتہار پڑھا، خیال آیا کیوں نہ ہم اپنی نازوں کے لیے اس اشتہار کنندہ سے رابطہ کریں، ممکن ہے اس طرح ہماری بیٹی کی قسمت کھل جائے۔ جیسے تمہاری مرضی، ماں نے بے دلی سے جواب دیا اور سلائی میں مشغول ہو گئی۔ اپنے طور پر ان لوگوں سے رابطہ کر لیا اور ہفتہ بعد ان کا جواب بھی آ گیا۔ ایک رشتہ میرے لائق تھا اور لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آنا چاہتے تھے۔ ماموں نے پتہ سمجھایا۔ اگلے روز دو خواتین ایک نوجوان کے ہمراہ آ گئیں۔ نوجوان 30 برس کا لگتا تھا، ممکن ہے 2-4 سال زیادہ عمر کا ہو۔ میں بھی کب نوخیز لڑکی رہ گئی تھی، 27 سال کی ہو چکی تھی۔ نازوں کے لیے تو اس عمر کا رشتہ موزوں رہے گا۔ امی بولیں، دیکھ منّے بھیا کہیں پہلے سے شادی شدہ نہ ہو، اچھی طرح چھان بین کروں گا باجی۔ ماموں بھلا کیا چھان بین کرتے، قطعی اجنبی لوگ تھے وہ، کوئی جان نہ پہچان۔ لڑکے کی والدہ اور بہن نے یقین دلایا کہ ہمارا بیٹا بہت نیک، شریف اور تابعدار ہے، خوب کماؤ بھی ہے، گھر میں اللہ کا دیا سب ہی کچھ ہے، اور آپ لوگ چل کر ہمارا گھر دیکھ لیں۔ ماموں نہ تجربہ کار، عقل بھی ایسی کہ جو کچھ کوئی کہتا یقین کر لیتے۔ وہی ان لوگوں کا گھر دیکھنے گئے اور بڑی تعریفیں کی کہ امیر لوگ ہیں، ہماری نازوں کو کی خوش قسمتی ہے اور ہم جیسے غریب لوگوں میں رشتہ کرنے کو تیار ہے، ورنہ ایسے ٹوٹے پھوٹے گھر میں کون آتا ہے۔ والدہ کچھ تذبذب میں تھیں کہ لڑکا اچھی شکل کا ہے، پڑھا لکھا ہے، امیر لوگ ہیں، گھر بھی شاندار ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، خوب کماؤ ہے، شریف ہے، تو پھر کیوں غیروں میں ایک غریب گھر کی لڑکی پسند کر لی؟ کیا انہیں اپنے ہم پلہ رشتے نہیں ملا؟ اب بھی آپ بہت شکی ہیں، عجیب و غریب باتیں سوچتی ہیں۔ بھائی لوگ سبھی ایک سے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے نزدیک امیری غریبی کی تفریق پسندیدہ بات نہیں ہوتی۔ شرافت اور لڑکی کا طور طریقہ، سیرت سلیقہ ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ہماری نازوں میں کیا کمی ہے؟ انہوں نے ایک نظر لڑکی کو دیکھا اور پسند کر لیا، بس یہی کافی ہے۔ باجی یہ رشتہ مت ٹھکرائیے گا، بڑی مشکل سے نازوں کے بیانے کی سبیل نکلی ہے، آج یہ بھی رد کر دیا، کیا خبر کل کوئی دوسرا رشتہ آئے نہ آئے۔ اتنے عرصے سے والدہ بھی نماز میں وظیفے کا سہارا لیے تھیں، اب رشتہ آ گیا تھا، دل مضبوط کر کے ان لوگوں کو ہاں کہتی۔ میری شادی منیر سے ہو گئی۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک ماہ گزارا۔ میکے آئی تو بڑی سی گاڑی میں۔ محلے والے حیران کہ رشتے کرانے والی خالہ کی بیٹی کا کس طرح اتنے امیر لوگوں میں شادی ہوگی۔ ایک ماہ بعد منیر نے بتایا کہ وہ دبئی جا رہے ہیں، وہاں کاروبار کرتے ہیں، چھٹی پر آئے تھے، اب لوٹ کر جانا ناگزیر ہے، لیکن کب تک واپس آنا ہوگا؟ آپ کے بنا یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اکیلے کیوں رہو گی؟ تم کو تمہارے میکے چھوڑوں گا۔
وہاں جا کر بلانے کی کوشش کروں گا، زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے گا، بہت جلد میرے پاس آ جاؤ گی۔ بتاتی چلوں کہ مجھے 2 خواتین ان کے ساتھ رشتہ دیکھنے آئی تھی، شادی کے بعد ان کے ساتھ 4 دن رکھا، پھر مجھے کراچی لے آئے، بولے میرا مین دفتر یہاں ہے اور ایک فلیٹ بھی ہے، تم یہاں رہو گی میرے ساتھ۔ دبئی جانے لگے تو کہا کہ ایک دوست کے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہی تم کو میرے پاس دبئی پہنچا دے گا، چاہو تو میکے جا کر رہ لو، لیکن خانے وال کافی دور ہے، سوچ لو کہاں رہنا چاہو گی، جہاں آپ مناسب سمجھے وہیں رہ لوں گی۔ میرے خیال میں تو فصیح کے گھر پر رہنا بہتر ہوگا، وہ تمہارا پاسپورٹ ضروری کاغذات بنوائے گا اور تم کو میرے پاس بھجوانے کا بندوبست کرے گا، لازم ہے کہ تم کراچی میں موجود رہو۔ ہاں چاہو تو چند روز کے لیے ماں سے مل آنا، فصیح تمہیں لے کر جائے گا۔ وہ فصیح کے گھر مجھے لے گئے، جہاں ایک بوڑھی عورت اور ملازم تھا، بتایا کہ یہ عورت فصیح کی خالہ ہے، بھانجے کے پاس رہتی ہے، تم ان کے پاس رہو گی، جو بھی حالات تھے قبول کرنا تھے اپنے شوہر کی خاطر۔ منیر دبئی چلے گئے اور میں فصیح کی خالہ کے پاس آ گئی، یہاں سے 2-4 بار امی سے بات ہوئی، وہ مطمئن تھی کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پوچھا کہ تمہارے ماموں کو بھیجوں؟ ابھی نہیں، جب میرا ویزا آ جائے گا فون پر بتا دوں گی، آپ اور ماموں آ کر مل جانا۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا، اس دوران 2 بار فصیح ہفتے پر گھر نہ آیا۔ اس کے ملازم نے بتایا کہ کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں، کھانا ان کی خالہ بناتی ہے اور ملازم سودا وغیرہ لاتا ہے، اوپر کے بہت سے کام کرتا ہے۔ مجھے انہوں نے الگ سے ایک کمرہ دے دیا تھا، فصیح کو گئے 10 دن ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن اچانک وہ آ گیا اور کہا کہ ویزا آ گیا ہے، تیاری کر لیں، دبئی جانا ہے۔ منیر تو نہیں آ سکا میرے ساتھ، دبئی جائیں گی آپ؟ جانے کا وقت بھی آ گیا، امی سے فون پر بات ہوئی، یہ سب اچانک ہوا اور امی سے ملنے کا ٹائم بھی نہ ملا۔ میں فصیح کے ہمراہ دبئی روانہ ہو گئی، ایئرپورٹ پر منیر لینے آیا ہوا تھا، اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ امی کو فون پر بتا دوں میں آپ کے پاس بخیریت پہنچ گئی ہوں، وہ فکر مند تھی، بولے کہ ہاں ابھی ہوٹل چل کر بات کرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہوٹل کیوں، کیا گھر نہیں ہے؟ جواب دیا ہوٹل چل کر ذرا فریش ہو جاؤ، کھانا وغیرہ کھا لیں، پھر گھر بھی چلتے ہیں۔ گھر یہاں سے کافی دور ہے، 100 میل سے کچھ زیادہ فاصلہ ہے، تھکن ہو جائے گی۔ یہ دونوں مجھے ہوٹل لے آئے، کھانا وغیرہ کھایا، پھر کہا اب تم تھوڑا آرام کر لو، تب تک ہم ایک کام سے جاتے ہیں، 2-4 گھنٹے تک واپس آئیں گے۔ امی سے بات تو کروا دو۔ ہاں ابھی کراتا ہوں، بھول ہی گیا تھا۔ انہوں نے میری بات کروا دی۔ امی کافی پریشان تھی کیونکہ ملاقات بھی نہ ہو سکی تھی۔ میں نے تسلی دی، بولی میری منیر سے بات کرواؤ، اسے کہا کہ میری بیٹی کو پردیس لے گئے ہو، بہت خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ جواب دیا بے فکر رہیے خالہ جی، آپ کی بیٹی ہے تو میری بھی شریک زندگی ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ والدہ بیچاری کیا کہہ سکتی تھی سوائے دعا کے، اور کیا کر سکتی تھی؟ اب میں ان سے دور جا چکی تھی اور کسی اور کے بس میں تھی۔ مغرب کے بعد یہ لوگ آئے، کہا تیار ہو چلنا ہے۔ میں نے منہ دھو کر کپڑے بدل لیے، وہ مجھے ایک شاندار گھر لے آئے۔ گھر کیا تھا، محل تھا اور ہر چیز قیمتی و اعلیٰ تھی، ہر شے سے عمارت ٹپک رہی تھی، میں تو جیسے خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ یہ خواب یوں ٹوٹا کہ یہ گھر میرا گھر نہ تھا اور منیر میرا شوہر میرا نہ تھا، یہ لوگ غلط تھے اور غلط کام ان کا کاروبار تھا۔ یہ اپنے وطن سے غریب اور لاوارث لڑکیاں لاتے، یہاں ان کو دوسروں کے ہاتھوں میں سونپ کر روپیہ کمانے کا ذریعہ بناتے تھے۔ یہ لوگ دیکھ بھال کر ایسی چڑیا پکڑتے جن کے پیچھے کوئی مضبوط آدمی نہ ہوتا، یا کن کن کھٹانیوں سے گزری یہ ایک طویل کہانی ہے اور مجھ میں رقم کرنے کی بھی تاب نہیں ہے۔ سنتی تھی کہ بنگلہ دیشی عورتوں کو ملازمت اور اچھی زندگی کا جھانسا دے کر لوگ دوسرے ملکوں حتیٰ کہ ہمارے وطن میں ناجائز طریقوں سے لے آتے ہیں اور یہاں لا کر فروخت کر دیتے ہیں، ان سے مذموم کام بھی لیتے ہیں، ان کی باقاعدہ منڈی لگتی ہے، یہاں خریدنے والے ان کو خرید کر لے جاتے ہیں۔ گاؤں میں ایسی کئی بنگلہ دیش لڑکیاں اور عورتیں دیکھی تھی جن کو دیہاتی اپنے لیے شادی کی غرض سے خرید کر لائے تھے، ان میں بہت سی بیچاری شادی شدہ اور بچوں والی تھی، وہ اپنے نصیبوں کو روتی تھیں، آج میرا حال ان سے برا تھا۔ مجھ ایسی اور بھی تھیں جن کو میری طرح خرید کر یہاں لایا گیا تھا، کسی سے شادی کر کے، کسی کو ملازمت کا جھانسا دے کر، اور اب وہ دلدل میں پھنس چکی تھی، کچھ دولت کی چمک کی وجہ سے اس دلدل میں رہنے کی عادی ہو چکی تھی، لیکن میری جیسے کہ دل میں عزت کی پامالی کا درد ناسور بنتا جا رہا تھا۔
دن رات دعا کرتی تھی، آخر اللہ نے سن لی اور ایک روز ایک ایسا ہمدرد انسان مل گیا جس کی مدد سے میں اس دلدل سے نکل کر اپنے وطن لوٹ آنے میں کامیاب ہو گئی۔ یقین نہ آتا تھا کہ اپنے گھر آ چکے ہوں، بڑی حیرت تھی کیسے معجزہ ہو گیا اور میں اب واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ اماں نے حال سنا تو روتے روتے نڈھال ہو گئی، لیکن منہ پر تالا لگا لیا کہ اپنی عزت خود اچھالنا نہیں چاہتی تھی۔ تیار کر لی، اب بھی عورتیں سلائی کرانے کے لیے کپڑے لاتی، میرے بارے میں اماں سے سوال کرتی اور والدہ جواب دیتی جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا۔ بیٹی کی شادی ایک جوا ہے، منافع ہو کے خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ بہت ہمدردی کرتی لیکن یہ خیر خواہ بیویاں باہر جا کر کہتی بیچاری نازو، اتنی اچھی لڑکی کی قسمت پھوٹ گئی، خالہ جی نے دیس سے رشتے کرائے، اپنی ایک بیٹی کا رشتہ صحیح جگہ نہ کرا سکیں۔ ہمیں تو پہلے ہی خدشہ تھا کہ امیر گھرانے میں ہے، خدا خیر کرے، اپنے سے اونچے لوگوں میں رشتہ جوڑیں گی تو ایسا ہی ہوگا۔ بیٹی کو طلاق ہوگی نا، آخر کسی غریب کے گھر میں دیا ہوتا تو 2 وقت کی روٹی ملتی، مگر گھر تو ہوتا۔ والدہ کے کانوں میں جب ایسی باتیں پڑتی تو وہ خاموشی سے آنسو پوچھ کر مشین پر جھک جاتی۔ بھلا کیا مقابلہ تھا اس دنیا سے، سلائی مشین سے سنگت تھی، سو نبھا رہی تھی۔ دنیا بڑی شفاف جگہ ہے اور لوگوں کی گزبز زبانیں ہیں، کسی کو جواب دینا ہم جیسے غریبوں کے بس کی بات نہیں۔